बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपके इल्म है कि इस्लामियात की नई किताब जो 2025 फ़र्स्ट ईयर की क्लास के लिए आई है, रोज़ाना की बुनियाद पर हम उसके लेक्चर्स ले रहे हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने अहादीस मुबारक जो चैप्टर नंबर 1 में मौजूद हैं, उनमें से पहली हदीस पाक से लेकर 8वीं हदीस पाक तक ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में मुकम्मल कर ली थी। आज के लेक्चर में हम हदीस पाक नंबर 9 से लेकर 15 तक ये 6 अहादीस और फिर इस चैप्टर 1 के जो तमाम शॉर्ट क्वेश्चन बिलखसूस जो एक्सरसाइज में हैं और जो इजाफी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उन सारों का इहाता करेंगे। इंतहाई अहम लेक्चर है, बड़ी तवज्जो के साथ लीजिए, किताबें अपने सामने रख लें और मैं अहादीस नबवी की तरफ आ रहा हूँ। पहली जो हदीस पाक है यानी हदीस पाक नंबर 9, आज के लेक्चर के मुताबिक पहली हदीस है। इस हदीस पाक नंबर 9 में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मर्दों और औरतों की बात की है जो अल्लाह की लानत के मुस्तहिक हैं। तो आप देखिएगा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुतशब्बिहीन मिनर रिजाल बिन निसा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मर्दों पर लानत की है जो औरतों की सी मुशाबत इख्तियार करते हैं। वल मुतशब्बिहात मिनन निसाए बिर्रिजाल, और उन औरतों पर लानत भेजी है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्होंने मर्दों जैसी मुशाबत इख्तियार की। यानी वो मर्द जो औरतों जैसा लिबास पहनते हैं, औरतों जैसा वे ऑफ लाइफ अडॉप्ट करते हैं, और वो औरतें जो मर्दों जैसा लिबास पहनती हैं, मर्दों जैसे लिबास बनाती हैं, मर्दों जैसे बाल बनाती हैं, मर्दों जैसा लाइफस्टाइल अपनाती हैं, तो उन पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है। फिर उसके बाद अगली जो हदीस पाक है बड़ी अहम है, जिसके अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े गुनाहों में से एक बड़े गुनाह का तज़किरा किया। और वो बड़ा गुनाह क्या है? अपने बाप को गाली देना। अब ज़रा हदीस पाक सुने कैसे। इन्ना मिन अकबरिल कबाइर, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक बड़े गुनाहों में से ये है कि अन यलअन रजुलु वालिदैहि, कि कोई शख्स अपने बाप को गाली दे। कीला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, कोई शख्स अपने बाप को गाली कैसे दे सकता है? पूछा गया, वह कैफ़ यलअन रजुल वालिदैहि, कोई शख्स अपने बाप को गाली कैसे दे सकता है? काला यसुब्बुर रजुल अबर रजुल, आका इस्लाम ने फरमाया, जब कोई बंदा किसी दूसरे के वालिद को गाली देता है, फयसुब्बु अबाहु व यसुब्बु उम्मुहु, तो वो उसके बदले में, वो जब कोई शख्स किसी दूसरे के बाप को गाली देता है तो वो जिसके बाप को गाली दी बदले में फिर वो उसके बाप को भी गाली देता है और उसकी माँ को भी गाली देता है। अजीज़ तलबा व तालिबात, आप देखिए कि इस हदीस पाक के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी एक तरीका बताया है कि जब हम किसी दूसरे के वालिद को गाली देते हैं तो वो ऐसे ही है जैसे हमने अपने वालिद को गाली दी है। लिहाजा हमें गालम गलोच से परहेज़ करना चाहिए, ना हम किसी के वालिद को गाली दें ताकि बदले में वो ना हमारे वालिद को गाली दे और ना हमारी माँ को गाली दे। उसके बाद अगली हदीस पाक है और इस हदीस पाक के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़लूम की बद्दुआ का तज़किरा किया और इरशाद फरमाया, इत्तके दावतल मज़लूम, मज़लूम की बद्दुआ से डरो। फ़इन्नहा लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाबुन, बेशक उसके दरमियान और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। मतलब क्या? जिस पर भी जुल्म हुआ हो, अगर वो बद्दुआ कर दे तो उसी लम्हे
اللہ رب العزت اس کی بد دعا اس بندے کے حق میں قبول کر لیتا ہے جس نے اس پر ظلم کیا ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس حدیث پاک کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ظلم کرنے سے روک رہے ہیں کہ اگر آپ نے کسی پر ظلم کیا، کسی پر زیادتی کی اور بدلے میں اس نے آپ کے بارے میں بد دعا کر دی تو پھر آپ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، اور اللہ رب العزت اس مظلوم کی بد دعا کو کبھی رد نہیں کرتا، ہر صورت قبول کرتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اگلی جو حدیث پاک ہے وہ اور بڑی ایمان افروز ہے، اور اس حدیث پاک میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو صرف قرآن کو مانتے ہیں اور حدیث کو نہیں مانتے، کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آقا علیہ السلام کی نگاہ نبوت اپنی حیات طیبہ میں دیکھ رہی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، اور یہ آج کا زمانہ وہی زمانہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا انکار کیا جاتا ہے۔ تو ذرا سنیے حدیث پاک، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یوشک الرجل متکئا علی اریکتہ، ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک آدمی تخت پر ٹیک لگائے بیٹھا ہوا ہوگا، یحدث بحدیث من حدیثی، اور اس سے میری کوئی حدیث سنائی جائے گی، فیقول، تو وہ کہے گا بیننا و بینکم کتاب اللہ عز وجل، کہ میرے اور تمہارے درمیان بس اللہ کی کتاب کافی ہے، ما وجدنا فیہ من حلال، اور ہمیں اس میں جو چیز حلال ملے گی، استحللناہ، تو ہم اسے حلال مانیں گے، وما وجدنا فیہ من حرام، اور اس میں ہمیں جو چیز حرام ملے گی، حرمناہ، اسے ہم حرام مانیں گے۔ یعنی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قریب ایک زمانہ آئے گا کہ جب ایک شخص ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہوا ہوگا اور اس کے سامنے میری کوئی حدیث بیان کی جائے گی، تو یہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہوا ایک تشبیہاً بات کی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے اپنے اپنے اداروں میں، اپنے اپنی کلاس رومز میں، اپنے آفیسز میں، اپنے کام کاج میں، اور بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور وہاں ان کے سامنے کوئی حدیث بیان کی جائے گی تو وہ کہیں گے ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، جو قرآن میں حلال ہے وہی ہمارے لیے حلال ہے، جو قرآن میں حرام ہے وہی ہمارے لیے حرام ہے۔ اور آج ایسے ریلیجیس اسکالرز موجود ہیں جو باقاعدہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کا کوئی وجود نہیں ہے، صرف قرآن کافی ہے، حالانکہ حدیث کے بغیر قرآن سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا۔ خیر، ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے اس زمانے میں فرما دیا تھا اللہ وَإِنَّمَا حَرَّمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خبردار ہو جاؤ، جو کچھ اللہ کے رسول نے حرام کیا، مثل ما حرم اللہ، وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے حرام کر دیا۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس کیا ہے کہ جس چیز کو رسول پاک حرام کر دیں وہ ایسے ہی حرام ہے جیسے اللہ نے حرام کر دیا، اور جس چیز کو حلال کر دیں وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے اس کو حلال کر دیا۔ یہ حدیث پاک ہو گئی۔ اس کے بعد اگلی حدیث پاک ہے جس میں پھر مشکوک اور مشتبہ چیز کو چھوڑ دینا۔ ہم نے اس سے متعلق حدیث اپنے پچھلے لیکچر میں بھی پڑھی تھی کہ حلال بھی واضح ہیں، حرام بھی واضح ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ڈاؤٹڈ ہیں، جن کے بارے میں واضح احکامات نہیں ہیں کہ یہ حلال ہیں یا حرام ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ڈاؤٹڈ چیزوں کو چھوڑ دینے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ وہی اسی طرح کی بات ایک مرتبہ پھر مختصر حدیث پاک میں آ رہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دا ما یریبک الا ما یریبک، مشکوک اور مشتبہ چیز کو چھوڑ دو، یعنی چھوڑ کر وہ اختیار کرو جو مشکوک اور مشتبہ نہ ہو، یعنی جو بالکل واضح ہو اس کو اختیار کرو۔ فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ، بے شک سچائی اطمینان کا باعث ہے، وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ، اور بے شک جھوٹ شک کا باعث ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی حدیث پاک ہے، اور اس اگلی حدیث پاک میں مومن کی علامت بیان کی گئی ہے کہ مومن کون ہوتا ہے، اور بڑی معروف حدیث پاک ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد،
اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی کوئی شخص مومن تب ہوگا جب وہ ٹوٹ کر کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر، کائنات کے ہر رشتے سے بڑھ کر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا۔ اس کے بعد اگلی حدیث پاک ہے اور وہ ہے محبوب ترین عمل، کہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ترین عمل کون سا لگتا ہے۔ ان عبداللہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای العمل احب الی اللہ، کون سا عمل ایسا جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر قال ثم ایو، میں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا؟ فرمایا ثم بر الوالدین، آپ نے پھر فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ قال ثم ایو، میں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ تو قال الجہاد فی سبیل اللہ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو یہ وہ 15 احادیث ہیں جن میں سے آپ کو احادیث آئیں گی اور آپ نے ان آنے والی احادیث میں سے 2 کا ترجمہ کرنا ہوگا۔ تو یہ نہ صرف ترجمہ بلکہ شارٹ کویسچن کے طور پر بھی ان میں سے آپ سے باتیں پوچھی جائیں گی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس پہلے چیپٹر کے جو MCQs دیے ہوئے ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، فعل، تقریر یا صفت کو اصطلاحاً کہتے ہیں حدیث، یعنی اے آپشن۔ پھر تدوین حدیث کے پہلے دور میں حدیث مبارکہ کا مجموعہ تھا حضرت علی المرتضیٰ کے پاس۔ پھر مسند اور مصنف کی تدوین کا دور، یہ ثانی یعنی بی آپشن۔ پھر تدوین حدیث کے عروج کا دور ہے جیم، تیسرا دور جیم آپشن۔ پھر اس کے بعد صحاح ستہ کی تدوین ہوئی تیسرے دور میں جیم آپشن۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں شارٹ کویسچن۔ تو سب سے پہلا کویسچن ہے حدیث کی اہمیت بیان کریں۔ تو یہ جو تدوین حدیث والا ٹاپک ہے یہ پیج نمبر آپ کے پاس بن جاتا ہے 5، بک کا 5 نمبر پیج، اور میں نے لانگ کویسچن پڑھاتے ہوئے آپ کو 2 ہیڈنگز لکھوائی تھی، حدیث نبوی کی اہمیت، یہ جہاں لکھا ہوا ہے جس طرح قرآن مجید پر ایمان رکھنا اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہر مسلمان کا فریضہ ہے، اسی طرح یہاں سے لے کر یہ نیچے آیت کے اختتام تک وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس کا ترجمہ سمیت یہاں تک اس شارٹ کویسچن کا آنسر ہے۔ اس کے بعد اگلا شارٹ ہم دیکھتے ہیں اور وہ ہے جی کن صحابہ کرام کے پاس احادیث کے مجموعے تھے، کوئی سے 4 صحابہ کے نام لکھیں۔ یہ 4 صحابہ دوسرا شارٹ، اور اس میں آپ دیکھیے یہ پیج نمبر 6 ہے اور تدوین حدیث کا پہلا دور، اس میں صحابہ کرام کے نام لکھے ہوئے ہیں حضرت علی المرتضیٰ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم۔ یہ جو صحابہ کرام ہیں ان کے نام آپ نے یاد کر لینے ہیں، یہ شارٹ کویسچن ہے۔ اس کے بعد اگلا جو شارٹ کویسچن ہے، اگلا شارٹ کویسچن وہ ہم دیکھتے ہیں اور وہ ہے جی صحابہ کرام نے کس طرح حفاظت حدیث کا اہتمام فرمایا۔ یہی والی ہیڈنگ پیج نمبر 6 تدوین حدیث کا پہلا دور جہاں سے شروع ہو رہا ہے بک پر، وہاں پر یہ جو جملے لکھے ہوئے ہیں احادیث مبارکہ کی اسی اہمیت کے پیش نظر قرآن مجید کی طرح احادیث نبویہ کی حفاظت کا باقاعدہ اہتمام کیا گیا۔ صحابہ کرام نے نہ صرف حدیث کو یاد کیا، انہیں لکھ کر محفوظ کیا، بلکہ اس کی جمع و تدوین کا باقاعدہ اہتمام فرمایا اور اپنے عمل سے بھی اسے اگلی نسلوں تک منتقل کیا۔ یہ والا جو جملہ ہے یعنی یہاں سے صحابہ کرام نے نہ صرف حدیث کو یاد کیا، یہ جو سیکنڈ لائن پوری ہے اگلی نسلوں تک منتقل کیا، یہ اس کا آنسر ہے۔ اس کے بعد اگلا شارٹ ہے تدوین حدیث کے دور ثانی کی اہم شخصیات کے 2 نام لکھیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اہم جو شخصیات ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ ان میں یہ تدوین حدیث کا جو دوسرا دور ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو دوسرے دور میں حضرت امام شعبی، سیکنڈ لائن میں لکھا ہوا ہے، امام جعفر الصادق، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام سفیان ثوری، امام ابن شہاب زہری، امام عبد
عبدالرزاق اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات یہ اس کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ آگے دیکھیں گے تو صحاح ستہ میں سے 2 کتب کے نام ماں مؤلفین لکھے، یہ بھی پیج نمبر 6 پر ہی 6 نمبر پیج پر موجود ہے۔ یہ نیچے صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، آگے سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، 6 کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے آپ نے کوئی سے 2 لائک پہلے ہی آپ کر لیں گے، لیکن ان کے مؤلفین کے نام بھی یاد کرنے ہیں۔ پہلا نام ہے صحیح بخاری جس کے مؤلف ہے محمد بن اسماعیل بخاری۔ اس کے بعد صحیح مسلم جن کا نام ہے مسلم بن حجاج کشیری، یہ آپ 2 نام یاد کر لیں گے۔ یہ تو وہ شارٹ کویسچن ہیں 5 جو آپ کی بک کے اندر موجود تھے، ان کے آنسر میں نے آپ کو بتا دیے۔ اس کے علاوہ آپ پوچھیں گے کہ ایکسٹرا شارٹ کویسچن، تو بڑا سادہ سا اس کا آنسر ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں نے یہ پورا پہلا چیپٹر پڑھاتے ہوئے جتنی بھی ہیڈنگز آپ کو لکھوائی ہیں، لانگ کویسچن کرتے ہوئے، لانگ کویسچن پڑھاتے ہوئے جتنی بھی ہیڈنگز لکھوائی ہیں، ہر ہیڈنگ الگ شارٹ کویسچن ہے اور اضافی شارٹ کویسچن کے طور پر آپ سے بورڈ میں پوچھا جا سکتا ہے۔ لہذا ہر ہیڈنگ کو ایک شارٹ کویسچن کے طور پر بھی یاد کریں اور ہر ہیڈنگ کو لانگ کویسچن کے طور پر بھی یاد کریں۔ باقی یہ 5 شارٹ کویسچن وہ تھے جو ایکسرسائز میں موجود تھے۔ مجھے امید ہے کہ یہ پہلا چیپٹر آپ کو یاد ہو گیا ہوگا۔ پہلے چیپٹر کے اختتام پر کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کریں اور ان لیکچرز کو دیگر سٹوڈنٹس تک ضرور پہنچائیں۔ یہ آپ سب کے لیے ہی ایفرٹ کی جا رہی۔ اللہ رب العزت آپ سب کو کامیابیوں سے ہمکنار کرے۔